अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। इसके साथ ही साथ परवेज़ रशीद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। परवेज़ साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। कारोबारी ज़िंदगी बिलाखिर सूबों में खुल गया है, पंजाब में, सिंध में, KPK में हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा है कि SOPs का जो पास है वो भी उस तरह मलूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा जिस तरह हुकूमतें तवक्को कर रही थी। और इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर हैं अवाम की जानिब से, उनको भी हवा में उड़ाया जा रहा है। आखिर होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो चीनी तहकीकाती कमीशन है, इसको लेके अब अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इस कमीशन के सामने पेश हो, तभी इसकी कोई रिपोर्ट तसल्ली बख्श होगी। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। चौधरी बरादरान की नैब के इख्तियारात को लेकर जो दरख्वास्त है उसके लिए अदालती बेंच बना दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनकी जमात ये कह भी रही थी कि पार्लियामेंट को सारी असना में मुअत्तल किया गया है। अब कौमी असम्बली का इजलास आज से शुरू हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इब्तदाई तकरीर है वो की है, ख्वाजा आसिफ साहब ने रिस्पॉन्ड भी किया है। इस इजलास से इस सारी जो कैफियत है इसमें अवाम को एटलीस्ट क्या सही मानों में अवाम की तर्जुमानी हो पाएगी, रिलीफ क्या अवाम को मिल सकता है इस इजलास से? निज़ामी साहब देखिए जी, मेरे नज़दीक तो आज का इजलास का में दो अफसोसनाक बातें हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादा मुग़ल आज़म का दर्जा दे चुके हुए हैं, वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं। उनको मम्बा ये चलें, वो नहीं आए। अब शाह महमूद कुरैशी तो शाह महमूद कुरैशी हैं, लीडर ऑफ दी हाउस तो वही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अपोजिशन का ये सबसे दरीना मुतालबा था, बल्कि मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने वर्चुअल इजलास की तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा कि इजलास जो है ये हाज़िरी होनी चाहिए, बाकायदा फ़िज़िकली होना चाहिए। और बाकियों ने भी उनको सपोर्ट किया, मसलन फमीदा मिर्ज़ा जो हालांकि आजकल PTI में, उन्होंने भी कहा कि ठीक कह रहे हैं। मौजूदा स्पीकर जो अब ख़ुद कोरोना वायरस के हाथों साहब फराश हैं, उन्होंने भी ये कहा। और आज जब इजलास हुआ तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं आए, और वाहिद शख्स जो कि जिनके लिए ज़्यादा आना लॉजिस्टिकली मुश्किल लगता था वो थे बिलावल भुट्टो साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो बैठे हुए थे। बहरहाल ये इस पर मज़ीद बात करेंगे। परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, ये तो मेरी राय थी, आपकी राय क्या है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आज आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? ये और बात है, उनकी और कोई कलीदी किस्म की मसरूफियत हो तो वो तो समझ आ जाती है बात। लेकिन जब इजलास बुलाया या अपोजिशन का मुतालबे पे गया तो फिर अपोजिशन लीडर का वहाँ कौमी असम्बली में होना कोई अजीब सी बात लगती थी, ना होना। जी आरिफ साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इजलास में तशरीफ़ लाना चाह रहे थे, बल्कि बड़ी मेहनत के साथ पिछले 2-3 दिन में उन्होंने अदाद व शुमार इकट्ठे किए थे और अपनी एक तकरीर भी वो तैयार कर चुके थे। लेकिन ये ज़रूरी था कि वो इससे पहले अपने डॉक्टर्स की हिदायत जो है वो हासिल कर लें। पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स उनके हैं, डॉक्टर नुसरत साहब, उनकी हिदायत जो थी वो इजलास में शिरकत के बरअक्स थी। उनका कहना ये था कि चूँकि एक तवील अरसे से मैं आपका मालिज हूँ और आप जब कैंसर में मुब्तला हुए थे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है, कम से कम बहैसियत डॉक्टर के मैं आपको इजाज़त नहीं दूँगा। तो ये डॉक्टर की हिदायत जो है उस रास्ते में रुकावट बन गई। जहाँ तक लीडर ऑफ द हाउस का तल्लक है, वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, किसी किस्म अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। उनकी सेहत भी अच्छी है और वो ख़ुद वज़ीर सेहत भी हैं। दोनों तरह से उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर के भी। जब से ये हुकूमत बनी है उनके पास चार्ज है हेल्थ का, हेल्थ मिनिस्टर वही हैं, और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी वही हैं। लिहाजा उनका तो ना होना जो है वो हमारी समझ में नहीं आया। शहबाज साहब की जो एक्सक्यूज़ है वो पाकिस्तान के अवाम उससे अच्छे तरीके से आगाह हैं
اور ڈاکٹرز کی ہدایت جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہوئی. لیکن بتائیے پرویز رشید صاحب، اگر یہ ایسی بات تھی تو جب باقی اسٹیک ہولڈرز کہہ رہے تھے کہ یہ زوم پہ یا ورچوئل اجلاس کر لیا جائے، اسکائپ یا ایسے الیکٹرانکلی اپنے اپنے گھر بیٹھ کے یا اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے، تو اس وقت تو آپ کی جماعت نے اور میاں صاحب نے بڑا سخت سٹینڈ لیا کہ جی ہر حالت میں یہ اجلاس جو ہے وہ ہونا چاہیے، فزیکلی ہونا چاہیے اور وہاں سب کو موجود ہونا چاہیے. جملہ احتیاط جو وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. تو اگر ایسا ویو تھا تو پھر ایک دم کیا چیز ہوئی ہے؟ ڈاکٹروں سے پہلے مشورہ لے کے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا. عارف صاحب، میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک تو آئین کا اور قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ اسی شکل میں بلایا جا سکتا ہے. کوئی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے آن لائن اجلاس کیا جائے. قانونی طور پر ہاؤس اسی شکل میں ہوتا ہے. شہباز صاحب نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل درست مطالبہ ہے کہ ہاؤس کا اجلاس ہونا چاہیے تاکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ عوام کے نمائندہ ادارہ ہونے کے طور پر رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے. جی اور جو رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے، اور ہمارے ہاؤس کے تمام ممبر جو ہیں، اراکین جو ہیں، جو شہباز صاحب کی غیر موجودگی میں فریضہ انجام دیتے ہیں، خواجہ آصف صاحب پارلیمانی لیڈر کے طور پر وہ ہاؤس میں موجود ہیں. ہمارے دوسرے اراکین بھی موجود ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہاؤس کے اراکین میں شامل ہیں، وہ بھی ہاؤس کے اجلاس میں شرکت کریں گے. باقی اراکین بھی شرکت کریں گے. شہباز صاحب کا جیسا کہ آپ خود ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ ان کا بہت ہی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے اور ایک ایسا موذی مرض ہے جس کا ذکر کرنا بھی بار بار اچھا نہیں لگتا. اور ان کے ڈاکٹرز کی سختی کے ساتھ ہدایت یہ تھی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اپنی تقریر بھی تیار کر چکے ہوئے تھے اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ خود ہاؤس میں شامل ہوں. لیکن اب ہم جو سب لوگ ہیں، ہم بھی انہی کے نمائندے کے طور پر اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ صدر ہیں، تو جو ہدایات انہوں نے دی ہیں انہی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. کسی ایک فرد کی وجہ سے ہاؤس کے اجلاس کو، جیسے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ خود اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ اسپیکر صاحب موجود نہیں تو ہاؤس کا اجلاس نہ کیا جائے، اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا رکن جو ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے ہاؤس میں نہیں آ سکتا تو اس بنیاد پر ہاؤس کے اجلاس کو تو نہیں روکا جا سکتا تھا. تو جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کیا کہ ہاؤس کا اجلاس ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. بالآخر یہ ریکوزٹ کیا گیا اجلاس اور آج اجلاس ہو رہا ہے. جی ہماری درخواست پہ ہو رہا ہے اور ہم اپنا بھرپور کردار اس میں ادا کریں گے. پرویز صاحب، آپ نے اسپیکر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہم دیکھیں تو ذرا ڈیفرنٹ ہے. اجلاس کے لیے سب سے زیادہ جو آواز بلند کی وہ آپ کی جماعتی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب بھی سر فہرست تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کا پاکستان سے باہر جانا ہو یا اجلاس میں شرکت کرنا ہو، یہ ان کا آنا جانا ہمیشہ ایک تجسس کا شکار رہتا ہے. پہلے تو یہ آواز اٹھ رہی تھی وہ پاکستان کب آئیں گے، پھر پتہ نہیں چلا اچانک سے وہ واپس بھی آ گئے. پھر اب اجلاس بلا کے اور اجلاس بلانے کے بعد اب وہ خود وہاں پہ نہیں ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں. یہ ان کی آنیاں جانیاں ہمیشہ وہ عوام کو، یہ میڈیا کو اسٹو میں کیوں لگائے رکھتے ہیں کہ ان کی ساری مانیٹر ہو یہ حرکات، اور ایٹ دا اینڈ وہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں کبھی سامنے آ جاتے ہیں. واٹ از دس؟ جو بھی متحرک شخص ہوتا ہے، جو اپنی زندگی میں تحریک رکھتا ہے، یقیناً اس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کے آنے کے مثبت نتائج ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان میں آئے، وہ پاکستان سے غیر حاضر رہ سکتے تھے، باہر تھے ملک سے، اور وہ نہ چاہتے تو ملک سے دور بھی رہ سکتے تھے. پھر آپ یہ تنقید کر رہے ہوتے کہ وہ ملک واپس کیوں نہیں آئے. وہ پاکستان آئے اور ان حالات میں آئے جبکہ پاکستان میں ایک وبا جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے آ کے یہاں پہ پارٹی کے جو اجلاس ہیں وہ منعقد کیے ہیں، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں. انہوں نے اپنا
کوئی کام جو ہے اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے سارے کام مکمل کیے ہیں۔ صرف اس اجلاس میں شرکت کا جو معاملہ تھا وہ چونکہ ڈاکٹرز کی ہدایت یہی ملی تھی، اور ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنا جو ہے وہ خود ہم اپنے لوگوں کو آج روز ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط سے کام لیں۔ تو انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے احتیاط سے کام لے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی، کہ جو لوگ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ کسی اجتماع میں نہ جائیں، حتیٰ کہ عبادت سے بھی ان لوگوں کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ کہ وہ مسجد میں نہ جائیں۔ تو شہباز صاحب نے تو ایک زندہ مثال قائم کی ہے، ہمیں یقیناً انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا فرض بھی پورا کر رہے ہیں اور احتیاط کا جو دامن ہے اس کو بھی انہوں نے تھاما ہوا ہے۔ جی نظامی صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ تو جانیاں ہی ہے نا ایک قسم کی، کہ اب وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو نہیں آئیں گے اس اجلاس میں۔ اس طرح جو آپ کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا اس میں میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا فرق آیا کہ جب آپ کہیں گے کہ جناب عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے تو اپوزیشن تو یہی شور مچائے گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اجلاس بلوا کے خود ریکویزیشن کروا کے پھر نہیں آئے۔ دوسرے آج کل یہ بھی ایک خبریں بعض میڈیا آؤٹلیٹ سے چل رہی ہیں کہ وہ پھر لندن جانے کا سامان باندھ رہے ہیں، اس میں کچھ حقیقت ہے؟ نظامی صاحب، یہ ہمارے سیاسی مخالفین اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہیں اڑاتے رہتے ہیں۔ پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، تو وہی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ان کی پہلی بات غلط ثابت ہوئی، اسی طریقے سے ان کی دوسری بات بھی درست ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ پاکستان میں کرونا وائرس کا جو پہلا کیس ہے وہ سندھ میں ہوا تھا 26 فروری کو۔ آج اب اس سے 30,000 سے زیادہ لوگ، بلکہ تقریباً 40,000 لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 662 اپنی جان بھی کھو بیٹھے ہیں اس وائرس کے تحت۔ اور گزشتہ 10 روز میں 13,500 سے زائد کیسز جو ہیں وہ نئے ہوئے ہیں، اور جس میں 276 اموات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو یہ تو ایک طرفی کہانی ہے کہ یقیناً پاکستان میں گراف جو ہے اب بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ جواز کہ جی پاکستان تو بہت کم ہے، محفوظ ہوا ہے اس سے، یہ فیصلہ قبل از وقت کرنا کہ ایسا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لاک ڈاؤن میں نرمیاں اور ترجیحات جو ہیں اس میں یہ کہ جی ہم تو بے روزگار اور غریب آدمی کی وجہ چاہتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن نہ ہو، معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری لاجک کو؟ کیونکہ مسلم لیگ کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ مجھے کوئی نیم درور نیم برور لگتا ہے اس لاک ڈاؤن کے بارے میں۔ نظامی صاحب، لاک ڈاؤن کے بارے میں ہماری پالیسی بالکل واضح رہی۔ لاک ڈاؤن کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں تھا کہ اس وبا کو روکنے سے بچایا جائے۔ لیکن اگر آپ لاک ڈاؤن میں خود لاک ڈاؤن کا اعلان بھی کر دیں اور خود لاک ڈاؤن کے خلاف پراپیگنڈا بھی کریں، ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ پرویز صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے کہ نون لیگ کی پالیسی پہلے کیا تھی اب کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگی۔ ایک بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، آپ نے بریک سے پہلے پرویز رشید صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ نون لیگ کی پالیسی بھی ساری کیفیت میں ہم نے دیکھا کہ گو مگو کا شکار ہی رہی۔ پرویز رشید صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ نون لیگ کی ایکچوئل پالیسی کیا تھی اور اب کیا ہے۔ کو کلیئر کٹ نہیں پتہ لگتا ان کی پالیسی کیا ہے، یہ ذرا جی بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیں، بلیک اینڈ وائٹ میں پرویز رشید صاحب کیا پالیسی ہے؟ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہو تو کیسا ہو؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہم سب کو، حکومت ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، پورا ہمارا معاشرہ ہے، اس میں ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ
اس وبا سے نپٹنا ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، اور وہی اس کی دوا تجویز کرتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سخت ترین لاک ڈاؤن جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جہاں پہ بھی کامیابیاں ملی ہیں وہ سخت ترین لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہی حاصل کی گئی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ جب وبا ہمارے ملک میں نرم تھی تو ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا سخت قسم کا لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا نہیں۔ جب وبا ہمارے ملک میں سخت ہو رہی ہے، یعنی اپنا عروج حاصل کر رہی ہے، ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا۔ یعنی ہم جو فیصلہ وقت سے پہلے کرنا تھا وہ آج کر رہے ہیں، اور جو فیصلہ آج کرنا تھا وہ ہم نے پہلے کر لیا تھا۔ پھر ہم نے لاک ڈاؤن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے کہ لاک ڈاؤن کا اعلان بھی کر دیا، لیکن وزیر اعظم خود بار بار آ کے لاک ڈاؤن کے نقائص جو تھے وہ بھی بتاتے رہے۔ اب پہلے سے ایک ایسا سماج جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہے، سائنس پہ یقین کرنے والے لوگ، ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنے والے لوگ تو بالکل ہی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں، اس معاشرے میں جب وزیر اعظم کی سطح سے لاک ڈاؤن کا مذاق اڑایا جائے، لاک ڈاؤن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، لاک ڈاؤن کی مختلف قسمیں گنوائی جائیں کہ کرفیو والا لاک ڈاؤن کون سا ہوتا ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کون سا ہوتا ہے، تو لوگوں نے پھر لاک ڈاؤن کو سنجیدگی سے لیا نہیں۔ لہٰذا ہم نے لاک ڈاؤن کر کے اس کے نقصانات سارے حاصل کر لیے، لیکن لاک ڈاؤن کے جو فائدے ہونے چاہیے تھے وہ ہم حاصل کرنے سے محروم رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رائے پہلے دن سے ایک ہی رہی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈاکٹرز کی بات کو سنو، ڈاکٹرز جو ہدایات دے رہے ہیں اس کو سنو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز کی رائے کو نظر انداز کیا اور لاک ڈاؤن کو بھی ایک سیاسی مسئلہ بنا لیا، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں ہم نے صوبائی عصبیت بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور بجائے اس کے کہ ہم ملک کو اور قوم کو متحد کرتے، ہم نے ان میں انتشار کی کیفیت کو پیدا کیا۔ ابھی بھی جس طریقے سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے، جو اگر ہم یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کے بارے میں پرائم منسٹر کا تو شروع دن سے رویہ یہ ہے کہ میں کہتے ہیں نظریاتی طور پہ خلاف ہوں، پھر وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن میں غریب آدمی مارا جائے گا اور جناب بے روزگار دیہڑی دار جو ہے وہ بھوکوں مار جائے گا، اور اتنے لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جس طرح کی یہ لاک ڈاؤن کھولی جا رہی ہے اس سے یہ تو نہیں ہوگا، جس کو پنجابی میں نہیں میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، کہ ہم یہ قوم کو 100 جوتے بھی کھلائیں گے اور 100 پیاز بھی، کہ نہ اکانومی وہ بحال ہوگی جس کے اور بھی بڑے جزیات اور وجوہات ہیں، اور لوگوں کی جو آلریڈی ایک گراف اوپر جا رہا ہے متاثرین کا ہزاروں میں، اور اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ تو میری رائے میں تو یہ انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ نظامی صاحب، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، اور جو مثال آپ نے دی ہے وہ مثال بھی بالکل درست ہے کہ ہم نے نقصانات جو ہیں وہ حاصل کر لیے، فوائد حاصل کرنے میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس دیکھیے پاکستان کی جو 70 سال کی تاریخ ہے، ہمارے پاس اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جبکہ پاکستان میں سارے کاروبار تقریباً بند ہو جاتے تھے، بے شک بھلے سے دکانیں کھلی بھی رہتی تھیں لیکن کاروبار نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے اور میری زندگی میں جب ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے تھے، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے، تقریباً 15-16 دن تو جنگ جو تھی وہ بھرپور طریقے سے رہی، 1 مہینہ تک جنگ کسی نہ کسی شکل میں تھی اور کاروبار نہیں چل رہا تھا، کوئی پاکستان میں بھوک سے نہیں مرا۔ پھر 71 کے واقعات آئے، تقریباً 1 مہینہ، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی تحریک چلی 77 میں، جس میں کہ مارکیٹس جو تھیں
انہوں نے منڈی نے بڑا بھرپور حصہ لیا اور وہ ہڑتالوں پر چلے گئے اور 2-3 مہینے کوئی کاروبار پاکستان میں نہیں ہوا تھا. 77 کی جو تحریک نظام مصطفیٰ تھی کوئی بھوک سے نہیں مرا تھا, کیونکہ پاکستانی سماج جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑا ہوا سماج ہے. وہ اپنے ارد گرد لوگوں کی فلاح اور بہبود کا خیال کرتا ہے. ہمارے سماجی نظام ایسے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, بہن بھائی, رشتہ دار, دوست احباب, گاؤں والے, محلے والے, جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ذمہ داری ریاست تو نہیں اٹھاتی. آج بھی اگر آپ کا ڈرائیور بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج نظامی صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کی ریاست نے وہ ذمہ داری کبھی نہیں لی ہے. ان کی خوشی غم میں بھی ہم سب شامل ہوتے ہیں. اگر آج آپ کے کسی ملازم کے گھر شادی ہوتی ہے, اس کے بچے نے امتحان دینا ہوتا ہے تو وہ مدد کے لیے آپ ہی کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمارے ملک میں یہ ایک سسٹم چل رہا تھا. اگر ہم مہینے, 1.5 مہینے, 2 مہینے کا ایک سخت ترین لاک ڈاؤن کر لیتے تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہم اس دوران نہ صرف اس بیماری کو پھیلنے سے روک لیتے بلکہ جو اس کا شکار ہو چکے تھے انہیں ہم دوسرے لوگوں سے علیحدہ کرنے کی تدابیر بھی اختیار کر سکتے تھے اور ان سے بھی اس بیماری کو ختم کر سکتے تھے. جی اچھا نظامی صاحب, کچھ نیب کی بات بھی کر لیتے ہیں. پرویز رشید صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جلد حکومتی چہرے بھی نیب میں نظر آئیں گے. اب نیب کو لے کے ایک ترمیمی آرڈیننس ہے, کچھ لیجسلیشن بھی ہونی ہے, اس سے متعلق بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ کچھ ٹھنڈ کا شکار ہے. تو کیا اس بات کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ سمجھ رہی ہے اب حکومتی لوگوں کی باری ہے اور اس کے بعد جب یہ ٹینیور مکمل ہوگا تو نیب پھر آپ کی جماعت کے پاس ایک آلہ ہوگا؟ ایک تاثر تو یہ ہے, لیکن حقیقت میں تھوڑا سا آپ کے سوال کے پریمس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ شہباز شریف کے خلاف فریش کیسز بنا دیے گئے ہیں. ان کو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ان کا یہ عذر جو ہے اس کو نہیں مانا گیا کہ وہ صحت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے, ان کو پیش ہونا پڑا. شاہد خاقان عباسی میں بھی نئے کیسز بنا دیے گئے ہیں. ان کے بچے تک جو ہیں ان کے اوپر بھی نئی افتاد آ گئی ہے. تو ابھی تو عملی طور پہ تو جو شیخ رشید ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی عید کے بعد. تو مجھے تو حکمران جماعت پہ کوئی ابھی تک کم از کم میری رائے میں کوئی ایسی کوئی سختی ہوتی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے میرے نظر میں نہ ہو, شاید پرویز رشید صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ. شاید کوئی بہتر گمان کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, پرویز رشید صاحب نیب سے. عارف صاحب, میں تو کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو خود بھی اپنے وقار کا, اپنی عزت کا, اپنے بھرم کا دکھانے کے لیے بھی ہے وہ یا نہیں, اس کے پاس کوئی وقار ہے یا نہیں, کم سے کم دکھانے کے حد تک بھی وہ اپنے وقار کو قائم نہیں رکھتا ہے. مجھے بتائیے کہ نیب نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. اور اب تو خود اس کے اپنے اتحادی نیب کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے, بالکل جیسے یہ انجینئرنگ مشرف صاحب کے زمانے میں کی گئی تھی ویسے یہ انجینئرنگ کرنے کا الزام بلکہ ہائی کورٹ میں مقدمہ ان کے اتحادیوں نے کر دیا ہے. تو ایک ایسا ادارہ جو کہ ایک ہتھیار بن چکا ہے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے. تو پرویز صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے ہم کیس دیکھتے ہیں, فیس نہیں دیکھتے, لیکن جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنس تو رہی نہیں. لیکن دوسرا جو مجھے عجیب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, لیکن نیب کے کوئی پروں پر پانی نہیں پڑا کہ بھائی آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ کل کو اگر یعنی حالت جنگ میں ہم, لیکن نیب تو اسی طرح لگا ہوا جس طرح بزنس ایز یوزول ہوتی ہے. یہ جب نیب یہ کہتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کم سے کم پھر نیب نے آج تک کبھی کسی وزیر کو نوٹس دے کے بلایا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں ٹارزن سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا نیب اپنے آپ کو واقعی ٹارزن سمجھتی ہے؟ کیا ایک ادارہ جس کا کام انصاف کرنا ہے,
जो नाम उसके हुकूमत की तरफ से रखे जाते हैं, कभी नैब ने उस पर एतराज़ नहीं किया, कभी किसी ऐसे शख्स को बुला के उसकी सरजनिश नहीं की, कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमारे बारे में आपको ये मालूमात कहाँ से मिलती हैं। नैब के बारे में फ़ैसला क्या होगा, किसको गिरफ़्तार किया जाएगा, किसको नैब की अदालत से सज़ा सुना दी जाएगी, इसकी अनाउंसमेंट भी हुकूमत के वज़रा करते हैं। हुकूमत के वज़रा ये दावा करते हैं कि हम तो नैब के दफ्तर में बैठ के उनकी फ़ाइलें भी देखते रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, सब लोगों ने टेलीविज़न की स्क्रीनों पर हुकूमत के वज़रा के और हुकूमत के मावनीन के इस तरह की बातें सुनी हुई हैं। तो नैब को ये बताइए, अगर अपना ख्याल नहीं है, जी परवेज़ रशीद साहब, ये अभी आपने बताया कि चौधरी बरादरान भी उनके शिकंदे पे आ गए और वो कहते हैं कि 20 साल पुराना केस खोल दिया गया। और एक इसके साथ साथ वजह तस्मीयाँ ये बाज़ सियासी मुबसरों का ख्याल है कि चौधरी बरादरान और आपकी पार्टी के दरमियान यानी PMLQ और PML के दरमियान एक खामोश हनीमून चल रहा है। अगरचे शहबाज शरीफ ने कहा कि हम न्यूट्रल रहे हो गए, लेकिन यही जो अंडरलाइंग तावन है जिसकी हुकूमत को ज़रूर ख़बर होगी, क्या यही वजह तो नहीं बनी कि ज़रा चौधरीयों को किताबें कसनी शुरू कर दी गई हैं? अगर ये वजह बनी है तो फिर चौधरी साहबान की जो रिट है वो बिल्कुल दुरुस्त है ना, कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप उनके सियासी किरदार से उनको रोकना चाह रहे हैं। चौधरी साहब की अपनी जमात है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ करने के लिए उनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत ना पहले कभी हुई है ना आज हो रही है। मैं बिल्कुल इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैसियत स्पीकर के उन्होंने अपना किरदार जो है वो बहुत ही मुनसफ़ाना और गैर जानबदारी से अदा किया है। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि बैसियत स्पीकर के वो अपना किरदार मुनसफ़ाना तौर पर अदा ना करें और अरकान सूबाई असम्बली के जो हकूक़ हैं उनके गार्डियन के तौर पर नहीं बल्कि उनके दुश्मन के तौर पर वो वहाँ पे इनकी ख्वाहिशात को पूरा करनी शुरू कर दें, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उन्हें नैब के मुकदमों में घसीटा जाएगा, तो फिर उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है कि वो अदालत में गए हैं कि उस अदारे को जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है उस अदारे को ही रोका जाए कि वो इस सियासत में अपने आप को मुलव्वस ना करें। ठीक, बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे कुछ जिक्र करेंगे चीनी तहकीकाती जो कमीशन है उसको लेकर, और जो अपोजिशन है इस कमीशन को लेके क्या तवक्कुआत रख रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, परवेज़ रशीद साहब मौजूद थे हमारे साथ, लेकिन वो बात जो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की आज कौमी असम्बली इजलास में हाजिर ना होने की और जो इल्लत हुज्जत वो बयान कर रहे हैं, आपने उनसे सवाल ये भी पूछा था कि क्या पहले से शहबाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था या वो डॉक्टर से पहले ही मशवरा कर लेते। लेकिन बज़ाहिर सियासी तौर पर अगर पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पे जाया जाए तो मैसेज क्या है इस सारी मूवमेंट में कि आप इजलास बुला रहे हैं और फिर ख़ुद नहीं आ रहे? आप देखें ना, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना बैठा हुआ स्टूडियो में, मैं भी बड़ा वल्नरेबल हूँ कई वजूहात से की वजह से जी। लेकिन अगर ये जो फ़राइज़ मनसूबी हैं उनके भी कुछ तकाज़े होते हैं, तो ये जब मर्जी होता है ये नाज़ुक अंदाम बन के तो तरह दे देते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब देखें क्या मॉरल हाई ग्राउंड रह गई है PMLN की इस मामले में कि जी इजलास बुलाया जाए, क्या इजलास बुलाया जाए? आप बताइए, आपने इनिशिएटिव तो दे दिया ना जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को, वो वहाँ बात भी दो टोक और दबंग तरीके से करते हैं। मुझे तो ये मालूम नहीं कि शहबाज शरीफ अब किन डॉक्टरों के मशवरे पे नहीं आए या वो इस मामले में को वाज़ेह स्टैंड नहीं लेना चाहते, उनकी और मजबूरियाँ हैं। निज़ामी साहब, ये परवेज़ रशीद साहब से भी जानने की हमने कोशिश की थी लेकिन वो कोई क्लियर जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये शहबाज शरीफ साहब को बिलखुसूस पिछले 2-3 सालों से हम जो देख रहे हैं
ان کے ہر سیاسی پہلو میں ایک تجسس ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسے ہے کہ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے حریفوں کو، ایون اپنے حلیفوں کو بھی اپنے پیچھے لگا کے رکھیں۔ وہی بات کہ وہ لنڈن چلے جائیں تو ان کا واپس آنا بھی ایک بہت بڑا معمہ ہوتا ہے، پاکستان آ کے قومی اسمبلی اجلاس میں جانا بھی معمہ ہوتا ہے۔ تجسس نہیں ہے، دوغلا پن ہے، دوغلا پن۔ آپ دیکھیں جب میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے تھے اپنی بیگم کو چھوڑ کے الیکشن میں حصہ لینے، اور جیل ان کا مقدر تھا، سب کو معلوم تھا کہ وہ اور ان کی بیٹی جو ہے آتے ہی ان کو پکڑ لیا جائے گا، وہ واپس آئے، شہباز شریف کا جلوس ہی پیچھے رہ گیا، وہ پہنچا ہی نہیں وہاں۔ یہ بھی اسی طرح کے، پتہ نہیں ان کو ڈاکٹروں نے تھرمامیٹر لگایا، کہا تھا کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا آپ کا اگر آپ ایئرپورٹ تک پہنچے۔ اسی طرح اس دوران انہوں نے جی ٹی روڈ والے بیانیے میں بھی شرکت نہیں کی اور کھل کر کہا، تو ان کا ایک الگ پوسچر ہے جس کی وجہ سے ان کی سیاست میرے نزدیک ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ مجھ سے اگر سوائے اس کے کہ وہ شریف ہیں، اور کیا تو رہا امتیاز ان کا رہ گیا؟ شریف مراد کہ وہ شریف فیملی سے ہیں نظامی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، شریف بھی ہیں، شریف فیملی سے بھی ہیں، یہ تو نہ کہیں نا آپ۔ جی اب دیکھیں نا، یہ کیا عذر لنگ ہے یار۔ پھر دیکھیں نا، اس سے زیادہ تو میں ان کی عزت کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کی، جی کہ انہوں نے شروع سے کہا کہ یار یہ اتنے لوگ انفیکٹ ہو گئے ہیں، یہ اجلاس جو ہے ورچوئل ہونا چاہیے۔ انہوں نے انکار بھی کر دیا آنے سے۔ اور یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے جو قائد ہیں عمران خان، ان کی بات کو جھٹلایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ ہمیں سب کو پیاری ہے، ان کی جان، لیکن کیا جو باقی پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہیں وہ بہت ہی کوئی ہٹے کٹے گوال منڈی کے کوئی باٹیں جو یا کوئی اور صحت مند ہیں جن کو کچھ نہیں ہو سکتا؟ جی، میرا مطلب ہے کہ آپ کو خصوصی سلوک آپ سے ہونا چاہیے، حالانکہ جو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، لیکن جس طرح ایم این ایز ہیں وہ بھی ایم این اے۔ ایک نظامی صاحب، یہ تو المیہ رہا ہے نا پاکستان میں کہ لیڈرز خود کبھی بھی مثال نہیں بنے، اور لیڈرشپ کے لیے آگے آ کے وہ برابر کا کنٹریبیوشن نہیں رہا۔ نہیں بھائی یہ نہ کہیں آپ کبھی مثال نہیں بنے۔ بھٹو مثال بنے، تختہ دار پہ چڑھ گئے، معافی نہیں مانگی ایک عامر سے، عامر کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے مخالفین جو مرضی پروپیگنڈا آج بھی کرتے رہتے ہیں کہ یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن مثال تو بنے نا وہ۔ آج تک وہ مثال جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو مثال بنی نا کہ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی خاطر، اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ لیاقت باغ میں جو ان کا اس میں کوئی انکار نہیں ہے کیوں ہوا۔ جی، تو یہ انہوں نے کہ مثال نہ بنے، لیکن یہ جو پی ایم ایل این والے کی لیڈرشپ ہے، یہ قول و فعل میں بہت بڑا ایک بود ہے ان کے۔ اچھا نظامی صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میری تصحیح بھی ہوگی، لیکن یہ پی ایم ایل این اور آپ نے پیپلز پارٹی کا ابھی جو کمپیریزن کیا ہے، اس وقت یہ حالات پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیسے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کوئی جی یہ دیکھیں، زرداری صاحب سے میرا ایک تعلق رہا ہے، تو لندن میں مجھے انہوں نے بلایا انٹرویو کرنے کے لیے، تو مجھے کہنے لگے عارف یار نواز شریف کو ایک بات کہنا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ یار وہ وزیر اعظم بنے، مغل اعظم نہ بنے۔ ان کو اس چیز کا بڑا گلہ تھا کہ ایک وقت میں تو وہ زرداری صاحب کے بڑی وہ آگے پیچھے تھے جی، اور اب جو پوزیشن ہے، آپ نے جو آج کی بات کا پوچھا، آج بھی پرابلم یہ ہے کہ اس سارے سیناریو میں جو کرونا وائرس کے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے اور ان کی عزت بنی ہے، میں اضافہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ بالکل ہی ناکارہ لوگ ہیں، ناکارہ پارٹی ہے، وہ بہت حد تک یہ تاثر جو ہے نا وہ دھل گیا۔ اور
اس تاثر کو مزید تقویت پہنچائی ہے پی ٹی آئی کے وزیر جو ہیں کراچی کے اور سندھ کے، منفی پروپیگنڈا کر کے. جی اب ظاہر ہے کہ جتنا ان کا امیج بنا ہے، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی بلا کا مقاصد دو ٹوک بات کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں پی ایم ایل این کے لوگ سوچتے تو ہوں گے یار کہ ایک تو وہ حکومت میں ان کو ایڈوانٹیج ہے. میرا خیال ہے یہ جو اس وقت بھی جو رشتہ ہے نا، یہ مطلب ہے کہ خاموش کوائٹ ڈسٹرسٹ کا ہے اور جیلسی کا بھی ہے. جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس کر وقت پا رہے ہیں. اور دیکھیں جی میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ دیکھیں نا، تاریخی طور پہ تو نون لیگ اور پی 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 ایک دوسرے کے متحارب پارٹی ہے نا، ایک جی ایسا ہی ضد ہے. پی ایم ایل این کا جو وجود ہے وہ ہی مرہون مرت تھا اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ کی وجہ سے. آج جا کے جب وہ میاں صاحب نے انقلابی بننے کی کوشش کیا تو جب ان کی مرضی ہوتی ہے انقلابی بن جاتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے وردی پہن کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں میمو گیٹ میں. تو یہ جو دوغلا پن ہے اس کی وجہ سے ایک اعتماد کا فقدان جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں یہ کہ زرداری صاحب نے تو بالکل رائٹ آف کر دیا ہوئے نواز شریف کو. نواز شریف نے بڑی ملنے کی کوشش کی ان سے جب ان کی جب وہ بائی پاس کروانے کے لیے گئے تھے اس زمانے میں. زرداری صاحب ان کو ہاتھ نہیں آیا اور ابھی بھی انہوں نے اپنا رابطہ رکھا ہوا. لیکن اس کے باوجود میں یہ داد دوں گا پیپلز پارٹی کے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دل کو لگا لیا ہے پی ایم ایل این کے طرف سے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کو. وہ تعاون دونوں پارٹیز کے درمیان جاری ہے کیونکہ ان کا ایک مشترکہ جو سیاسی دشمن ہے وہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک اور معاملہ جو چینی تحقیقاتی کمیشن ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر صاحب جو ہیں سابق وفاقی وزیر، وہ پیش ہوئے اس کمیشن کے سامنے. شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ جب تک موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کمیشن کے روبرو پیش نہیں ہوتے تو اس کی رپورٹ کو کوئی سیٹسفیکٹری یا تسلی بخش قرار نہیں دیا جائے گا. جبکہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جگہ میں پیش ہوں گا، مجھے یہ کمیشن بلائے، میں چینی سے متعلق یہ ساری باتیں بتاؤں گا. اب یہ کیا جی وزیر اعظم کو وائس رائے تو نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. اسد عمر ان کی جگہ پیش ہوں گا. قومی اسمبلی میں شاہ محمد قریشی ان کی جگہ پیش ہوں گے. تو خواجہ آصف شہباز شریف کی طرح پیش ہوں گے. تو یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ ایک تو اپنے آپ کو بہت ہی کوئی یہ پرائم منسٹر لیڈر یہ عہدے جو ہے نا، آپ قومی اسمبلی میں برابر بیٹھے ہوتے ہیں سب، اسی لیے نہیں آتے ہمارے حکمران وہاں، وہ اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا جاؤں کہ عمران خان کی تو کوئی شوگر مل نہیں ہے، وہ کس لیے پیش ہوں. غالباً ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ شوگر ایکسپورٹ کرنے کی جو اجازت ہے وہ کابینہ نے دی ہے، واچ پہ دی گئی. جی کابینہ نے دی ہے. کابینہ کے پرائم منسٹر ہے نا. کابینہ خالی تو نہیں ہے نا. کابینہ تو اس ملک میں انگوٹھا چھاپ ہوتی ہے نا بھائی. جی کابینہ یہ وہ کابینہ تھوڑی کوئی. تو صرف میں پھر فواد چودھری صاحب کو داد دوں گا کہ کابینہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ بات کر جاتے ہیں جو اپنے ان کے دل میں ہوتی ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں آج عمران خان صاحب کو اگر وہ بلائیں تو ان کو ضرور پیش ہونا چاہیے. آج کل وہ کیا آپ نے ابھی کہا اسد عمر صاحب ایک زمانے میں بالکل آؤٹ تھے، ان کو بیچارے وزیر منصوبہ بندی اب بنے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ جہانگیر ترین صاحب کی جگہ وہ لے چکے ہوئے ہیں. ہر طریقے سے وہ ہیں. اور جہانگیر ترین کے آپ کو پتہ ہے کہ بدترین شدید مخالف. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.